तुम आए हो न शबे इंतजार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। अब इसको आप दोनों मानों में ले सकते हैं कि शायर एक आशिक है जो अपने महबूब से मुखातिब है और वो शबे इंतज़ार में उसका मुंतज़िर है। शबे इंतज़ार का मतलब है शब कहते हैं रात को, और इंतज़ार का मतलब आप सब जानते हैं, सहर कहते हैं सुबह को। अब अगर हम इस शेर का मतलब मजाजी मानों में करें तो शायर अपने महबूब से हो रहा है और एक तरह का वो गिला भी कर रहा है कि चूंकि तुम आए नहीं हो इसलिए हमारी शब इंतज़ार नहीं गुजर रही। मतलब यह है कि जब आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो और वो पहुंच जाए तो उस वक्त से आपके इंतज़ार का वक्त या आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन चूंकि महबूब अभी तक आया ही नहीं है तो शब इंतज़ार जारी है, यानी वो गुजरने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि कहा यही जाता है कि इंतज़ार में वक्त बहुत ही सुस्त रफ्तारी से चलता है। तो यही मामला इस वक्त शायर के या आशिक के साथ भी है, और वो ये कह रहा है कि बार बार हम इंतज़ार करते रहे और दरवाजे की तरफ देखते रहे कि तुम आ जाओ, लेकिन तुम नहीं आए। और कहते हैं कि तलाश में है सहर बार बार गुजरी है, यानी इस कदर तवील रात हो गई है कि सुबह का होना भी एक परेशानी का आलम बन गया है। अब ये जो है कि तलाश में है सहर बार बार गुजरी है, इससे ये साबित होता है कि शायर ये चाहता है कि किसी तरह ये रात गुजर जाए और सुबह हो जाए, लेकिन इंतज़ार की शिद्दत और उम्मीद का आलम यह है कि वो उसके चाहने के बावजूद भी सुबह नहीं हो पाती, और चूंकि सुबह नहीं हो रही है और रात जारी है इसलिए उसकी बेचैनी जो है वो दीदनी है। तो शायर अपनी बेचैनी का इस शेर में एक तरह से इजहार कर रहा है। अब अगर हम इस शेर को सिर्फ हकीकी मानों में लें या हम इसको सियासी मानों में लें तो ये एक तरह से माशरे या मुल्क या रियासत किसी से भी एक तरह का गिला है। और ये जो तुम का लफ्ज़ उन्होंने यहाँ इस्तेमाल किया है, ये दरअसल उस निज़ाम का इंतज़ार है, उस समाजी तब्दीली का इंतज़ार है, उस सियासी तब्दीली का इंतज़ार है कि जब वो वक़ूअ पज़ीर हो जाएगी, जब वो आ जाएगी तो लोगों के दिन बदल जाएंगे। तो आप इसको इस मानों में भी ले सकते हैं और आपको इस मानों में भी ले सकते हैं कि शायर को अपने महबूब का इंतज़ार है। अब अगर हम इस बात को या इस शेर को मज़ीद बयान करें तो बात बहुत ज़्यादा फैल जाएगी और यूट्यूब की कोई वीडियो इसकी मुतकाज़ी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम एक शेर पर ही 10-15 मिनट लगा देंगे तो आप क्या समझेंगे और हम क्या समझा पाएंगे, तो वक्त ज़्यादा गुजरेगा। तो इसकी मुख्तसरन तशरीह जो है हम आपसे यही कर सकते हैं कि शायर महबूब के इंतज़ार से बहुत तंग आ चुका है और वो चाहता है गिले के ज़रिए कि महबूब तक अपनी बात पहुंचा दे, और महबूब से वो कह रहा है कि जब तक तुम नहीं आओगे हमारे लिए इंतज़ार की ये शब जारी रहेगी और हमारी सुबह कभी नहीं होगी। अगला शेर है, जुनू में जितनी भी गुजरी बकार गुजरी है, अगरचे दिल पे खराबी हजार गुजरी है। जुनू कहते हैं पागलपन को या दीवानेपन को, और इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बकार। बकार का मतलब होता है काम की, वो जिसे आप बेकार ना कह सकें, कोई काम की चीज़ कह सकें। तो वो ये कहते हैं कि जब हम पागल थे, जब हमारे ऊपर दीवानगी तारी थी, उससे हमने जो कुछ सीखा वो बहुत ही हमारे काम आ रहा है, लेकिन ऐसा करने में हमारे दिल के ऊपर जो खराबी गुजरी है वो बहुत ही ज़्यादा है। अब इस शेर को अगर आप खोलिए, इसका मतलब करने की कोशिश कीजिए, तो वो ये कहते हैं कि हमारा जो दौरे जुनू था, हमारा जो पागलपन का ज़माना था, हम जिस ज़माने में अपने इश्क की बुलंदियों पर थे, अपने इश्क की ओज सुरैया पर थे, वो ज़माना यकीनन देखने वालों के लिए, दुनिया वालों के लिए बहुत ही
بیکار تھا، اور اس میں ہمارے دل پر بڑی خرابی گزری، یعنی ہمیں تانے سننے کو ملتے تھے، ہمیں رہنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، ہم کپڑے پھاڑے جنگلوں میں صحراؤں میں بھٹکتے پھر رہے تھے۔ جنگلوں اور صحراؤں میں بھٹکتے پھرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شاعر اپنے کپڑے پھاڑ کر جنگلوں اور صحراؤں میں نکل جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کا استعارہ ہوتا ہے، ایک طرح کا اشارہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر جو آدمی بھی اپنے مقصد کے حصول کی خاطر تکلیفیں گزارتا ہے، تکلیف کا کوئی وقت گزارتا ہے، تو دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پاگل ہے، لیکن وہ پاگل نہیں ہوتا، وہ اس سے کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ منزل ہے تو بہت مشکل، کیونکہ اس میں دل پر ہزاروں خرابیاں، اگرچہ دل پہ خرابی ہزار گزری ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ بہت پریشانیاں رہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک دیوانے آدمی کو کس قدر پریشانیاں ہو سکتی ہیں، تو بہت تکلیفیں ہم نے اٹھائیں، لیکن ایسا ضرور ہوا کہ یہ جو ہمارا دور جنوں تھا، یہ جو ہمارا پاگل پن کا زمانہ تھا، اس سے ہم نے سیکھا بہت کچھ ہے۔ تو لوگ بے شک کہتے رہے کہ ہمارے اوپر خرابی ہی خرابی گزری، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ جب انسان بہت ساری تکلیفوں سے گزرتا ہے، بہت ساری پریشانیوں اور رنج اور غم سے گزرتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی زندگی ضائع ہو گئی، وہ بکار ہوتی ہے، یعنی وہ کام کی ہوتی ہے، اس سے وہ کچھ نہ کچھ سیکھ ضرور لیتا ہے۔ اگلا شعر ہے، بہت مشہور ہے، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ اب اس کو آپ اگر اس معنی میں لے لیجیے کہ عاشق محبوب کے سامنے جاتا ہے اور وہ اس سے دنیا بھر کی باتیں کرتا ہے، زمانے بھر کے قصے سناتا ہے، لیکن اپنے دل کی بات زبان پر نہیں لاتا، لیکن اس کے باوجود بھی محبوب اس سے اچھی طرح رخ نہیں ملاتا، آنکھ نہیں ملاتا، اچھی طرح بات نہیں کرتا، اس کی دل شکنی کرتا رہتا ہے، تو وہ بہت افسردہ ہو کر کہتا ہے کہ وہ بات سے مراد یہ ہے کہ اظہار عشق، محبوب سے اپنے دل کی بات کہنا، وہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے جو سارا فسانہ سنایا، قصے سنائے، دنیا بھر کی بات کی، تو اس میں ہم نے ذرا برابر بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، انہیں چاہتے ہیں، انہیں پانا چاہتے ہیں، لیکن خدا جانے انہیں وہ بات کیوں اتنی ناگوار گزری، یعنی وہ سوچ کر ہی ان کو بات ناگوار گزری۔ تو اب اس کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ محبوب نے یہ جان لیا کہ ہمارے پاس آ کر جو ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے، تو اصل میں یہ بات ہے نہیں، اس بات کے پیچھے یہ ہم سے یہی کہنا چاہتا ہے کہ اسے ہم سے محبت ہو گئی، یہ ہمیں چاہتا ہے۔ تو محبوب کو صرف سوچ کر ہی یہ بات بہت غصہ آ گیا کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ اپنے دل کی بات نہیں کہتا اور وہ بات کہنا چاہتا ہے جو ہم سوچ رہے ہیں یا میں سوچ رہی ہوں۔ تو کہتے ہیں یہ ہے کہ انہوں نے جب ہم سے ملاقات ختم ہو گئی اور جس طرح انہوں نے ہمیں رخصت کیا یا رخصت نہیں بھی کیا، سیدھے سیدھے جیسے غالب کے محبوب ان کو سیدھا سیدھا نکال دیا کرتے تھے محفل سے، ویسے ہی انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ ایسا سلوک کیا کہ جس کے لیے فیض نے ناگوار کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہیں تھا، ہم نے تو ذکر ہی نہیں کیا تھا کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، تو وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری۔ اب اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ محبوب کے پاس گئے اور محبوب دل سے چاہتا تھا یا چاہتی تھی کہ یہ آج ہمارے پاس آئے ہیں، بیٹھے ہیں، زمانے بھر کی باتیں کر رہے ہیں، تو آج یہ ہم سے اظہار عشق بھی کر دیں۔ لیکن شاعر اپنی جو پیدائشی بزدلی ہوتی ہے یا یہ خوف کہ اگر آج اس نے یہ بات کر دی تو ممکن ہے محبوب اپنے سامنے آنے سے ہی ان کو روک دے، منع کر دے کہ آئندہ تم ہماری محفل میں نہیں آؤ گے، تو ہم اس کے دیدار سے بھی جائیں، اس لیے دیدار کی بھی کم از کم لذت تو ہمیں حاصل ہے، گو کہ ہم نے اپنے محبوب سے اظہار عشق نہیں کیا ہے۔ تو لیکن جب انہوں نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا تو ان کے دوست کو یہ بات بہت بری لگی کہ یہ کیسا آدمی ہے جو یہ ہمارے سامنے آتا ہے، دنیا بھر کی باتیں کرتا ہے، ہمارے حسن کی تعریف کرتا ہے، لیکن ہم سے یہ نہیں کہتا کہ وہ ہمیں چاہتا بھی ہے۔ تو ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کا ہم سیاسی مطلب بھی نکال سکتے ہیں، لیکن چونکہ ابھی ہم نے پہلے شعر میں تھوڑی سی سیاسی بات کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ بات بہت زیادہ پھیل گئی تھی۔ اگر آپ میں سے کچھ دوست کہیں گے کہ ان اشعار کی سیاسی جو نوعیت ہے یا اس کے پیچھے جو سیاسی
کہانیاں ہیں وہ بیان کریں تو ہم ویسا بھی کر دیں گے، لیکن بہرحال اس وقت بات کو ہلکا پھلکا رکھنے کے لیے آپ اس کو صرف ایک مرد اور ایک عورت کی کہانی یا ایک عاشق یا ایک معشوق کی جو واردات قلب ہے اس کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے سنیے۔ اگلا شعر ہے، ہوئی ہے حضرت ناصح سے گفتگو جس شب، وہ شب ضرور سرے کوئے یار گزری ہے۔ حضرت ناصح کہتے ہیں نصیحت کرنے والے کو، غالب نے بھی یہ بہت استعمال کیا۔ غالب نے کیا، تقریباً ہر شاعر نے اپنے اشعار میں یہ لفظ ضرور استعمال کیا۔ ویسے ناصح کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنے والا، روک ٹوک کرنے والا، اور گفتگو بات چیت کو کہتے ہیں۔ اور سرے کوئے یار کا مطلب یہ ہے محبوب کی گلی میں، محبوب کے کوچے میں، یا اس راستے پر جہاں سے محبوب کا گھر ہے یا جہاں سے محبوب کا آنا جانا ہے۔ تو شعر میں ایک طرح سے عاشق نے اپنی ضد کا اظہار کیا ہے کہ بھائی جب ہمیں یہ حضرت ناصح ملتے ہیں اور ان سے ہماری گفتگو جس رات بھی ہوتی ہے تو ہمیں یہی ٹوکتے ہیں اور روکتے ہیں کہ بھائی تم کس عشق کے چکر میں پڑ گئے ہو، اور یہ جو عشق ہے یہ کچھ اچھی چیز نہیں ہے، آدمی کو خراب کر دیتا ہے، زندگی برباد کر دیتا ہے، تم اس سب چیزوں کو چھوڑو اور تم دوسری طرح جیسے عام لوگ ہوتے ہیں اس طرح تم کرو۔ تو کہنے لگے کہ جب ہم یہ اس قسم کی گفتگو ہم حضرت ناصح سے سنتے ہیں تو پھر ہم بھی ضد میں آ جاتے ہیں، اور ضد میں آ کے ہم ہمیشہ پوری رات اپنے محبوب کے رستے پر بیٹھے رہتے ہیں، اس کے گھر کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے ہماری حضرت ناصح کے ساتھ ضد ہے۔ اب اس شعر کو اگر آپ مزید کھولیے تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ہمیں چاہے جتنا بھی منع کرے، جتنے بھی ہمارے راستے میں روڑے اٹکائے، ہمارے لیے جتنی بھی مشکلیں یا مصیبتیں پیدا کرے، ہم اس کے باوجود اپنے محبوب کو پہلے سے زیادہ چاہیں گے اور ہم اپنے مقصد میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آئیں گے۔ شعر ہے، نہ گل کھلے ہیں نہ ان سے ملے، نہ میں پی ہے، عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری ہے۔ نہ گل کھلے ہیں سے تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بہار کے موسم کی بات کر رہے ہیں۔ نہ ان سے ملے، نہ ان سے مراد یہاں پر ہے محبوب، نہ میں پی ہے یعنی نہ ہم نے شراب پی ہے، اور عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری ہے۔ اب اس شعر میں بھی ایک طرح سے اپنے حالات کا گلہ ہے۔ کہتے ہیں بہار کا موسم جب ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے اس میں پھول بھی کھلتے ہیں، اس میں لوگ اپنی بہار کے لطف کو بڑھانے کے لیے شراب بھی پی لیتے ہیں اور محبوب سے ملاقات بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ ان چیزوں کو ذرا تھوڑا سا الگ الگ کر کے بھی دیکھیے۔ نہ گل کھلے ہیں کا مطلب ہے کہ ہماری کوئی امید بر نہیں آئی، ہماری کوئی امید پوری نہیں ہوئی، اور نہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی ہے کہ ان سے ملاقات ہونا ہی ہمارے لیے بہار کا موسم ہے، اور نہ میں پی ہے ہم نے، نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے کسی قسم کا کوئی عیش کیا ہے، کسی قسم کی کسی عشرت سے ہمارا سامنے پڑا ہے۔ تو عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری، یعنی ایک عجیب بہار تھی جس کے اندر ہمیں کسی قسم کی کوئی خوشی حاصل نہیں ہوئی۔ ایک تو مختصراً اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے حالات کا گلہ ہے۔ ممکن ہے یہ شعر جو ہے یہ اس زمانے کی غزل، یہ غزل اس زمانے میں کہی گئی ہے، اور یہ شعروں کے جب فیض احمد فیض جیل میں بند تھے اور جو دنیا کی رنگینیاں ہوتی ہیں، یا ایک آدمی جو جیل سے باہر ہوتا ہے وہ جس طرح اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، تو کوئی خاص ایسا موقع آیا ہو جس موقع سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکے ہوں، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھائی یہ عجیب طرح کی بہار آئی ہے، یعنی موقع تو آیا اور آ کے گزر بھی گیا، لیکن کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو نہ کوئی پھول کھلا ہے اور نہ ہماری اپنے محبوب سے ملاقات ہوئی ہے، نہ ہم نے کوئی عیش و عشرت کی ہے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب رنگ کی بہار تھی جو گزر گئی ہے۔ اب اس کا اگلا شعر ہے کہ خزاں کے ہاتھوں گلوں پر نہ جانے کیا گزری، چمن سے آج صبا بے قرار گزری ہے۔ اب یہ شعر، اس کو اگر ہم کوشش کریں بھی تو اس کو مجازی معنوں میں بیان نہیں کر سکتے،
کیونکہ یہ شعر اتنا کھلا کھلا سیاسی ہے کہ اس کو اسی معنوں میں بیان کرنا پڑے گا. دیکھیے فیض احمد فیض جو تھے وہ غریب طبقے کے نمائندے تھے، اور آپ میں سے شاید بہت کم لوگوں کو علم ہوگا کہ وہ پاکستان کی جو نیشنل لیبر فیڈریشن تھی اس کے چیئرمین بھی تھے. یعنی وہ مزدوروں کے جو معاملات تھے ان کے کرتا دھرتا بھی تھے. مزدوروں کی یونین کے جو تھے وہ صدر تھے، سب سے اونچے عہدے پر فائز تھے. تو ممکن ہے اس زمانے میں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو کہ انہوں نے یہ کہا کہ خزاں کا مطلب ہے ظلم، کہ پر نہ جانے کیا گزری، یعنی گلوں پہ، کہ چمن سے آج صبا بے قرار گزری ہے. چمن سے مراد ہے دنیا سر. تو یہ کہتے ہیں کہ جو بہار کا موسم ہے وہ آتا ہے تو پھول کھلتے ہیں اور ان پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے، اور جو صبا ہوتی ہے یعنی ہوا ہوتی ہے وہ اس خوشبو کو ہر طرف لیے پھرتی ہے. لیکن کہتے ہیں کہ یقیناً گلوں پر، یعنی جو عوام ہیں، لوگ ہیں، مزدور ہیں، یا وہ طبقہ ہے جسے غریب یا انگریزی میں کہہ لیجیے تو ڈاؤن ٹروڈن طبقہ کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ یقیناً کوئی بہت بڑی واردات ہوئی ہے، ان کے اوپر یقیناً کوئی بہت بڑا ظلم ہوا ہے. اس لیے کہ آج جو ہوا مجھے چھو کر گزری ہے وہ ہوا مجھے بے قرار سی محسوس ہوئی ہے. چمن سے مراد ہے ان کی وطن یہاں پر. اور اگر آپ گل لوگوں پر رکھ لیں، یعنی گل سے مراد ان کی عوام ہیں یا لوگ ہیں، تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا. اس شعر کو آپ ایک دو مرتبہ اگر جو ہم باپ کو بتا رہے ہیں اس کی روشنی میں پڑھیے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے اس میں یقیناً کسی ایسے ظلم اور ستم کی بات کی ہے جو ان کے زمانے میں آج بھی خیر کچھ کم نہیں ہوتا، آج بھی ویسے ہی ہو رہا ہے. کچھ شکل بدل گئی ہے لیکن بہرحال ظلم تو جاری ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ شاید وہ جیل میں تھے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ نہ جانے کیا گزری. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی، انہوں نے صرف ہوا سے اندازہ لگایا کہ ہوا آج بے قرار ہے تو یقیناً میرے وطن کے لوگوں پہ کچھ اچھا وقت نہیں ہوگا. تو خواتین و حضرات، یہ فیض کی غزل کے بہت ہی آسان ترین اور بہت ہی مختصر ترین معنی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. اس کو بہت طویل کیا جا سکتا ہے، بہت پھیلایا جا سکتا ہے، لیکن اس چھوٹی سی ویڈیو میں یہ ممکن نہیں ہے. نہ کرتے بھی یہ ویڈیو 20 منٹ کی بنی گئی ہے. اللہ جانے آپ اس کو دیکھیں گے بھی یا نہیں. تو ہمارا یہ لیکچر کلاس روم لیکچر ہے، اور جو کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے اس کو پڑھا ہے اور اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ کی سمجھ میں یہ مشہور ترین غزل آ گئی ہوگی تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. خدا حافظ.